बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह रब्बि वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ उन्वानात और मौज़ूआत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का ख़ुलासा और नुबाब आपके सामने बयान किया जा रहा है। आज की इस नशिस्त में जो उन्वान है, जो मौजू है, वो है मुत्तबईन वही, यानी जो लोग हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही का इत्तबा करते हैं, सिर्फ़ खालिस और मुनज़्ज़ा वही का, जो इबादुल्लाहिल मुख़लिसीन होते हैं, जो वही के साथ किसी गैर अज़ वही मवाद को शामिल नहीं करते इत्तबा के लिए। उनकी नफ्सियात और उनकी मुआशरत कैसे होती है, चूँकि तमाम अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम और उनके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम हर दौर में सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही का इत्तबा करते रहे हैं। तो ये सारी इंसानी तारीख़ में जो मोमिनीन की, जो अल्लाह के खालिस, जिनका दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, अल्लाह के लिए जिनका दीन होता था, जो मुख्तिस होते थे, उनकी जो नफ्सियात होती थी, उनकी जो मुआशरत होती थी, उसके बाज़ पहलुओं का एक नक्शा आपके सामने बयान किया जाएगा इन नशिस्तों में। तो अभी चूँकि क़यामत तक किसी नबी ने मबूस नहीं होना, तो कुरान करीम के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नाज़िल करदा वही है, जो दीन इस्लाम है, वो कुरान मुबीन के अंदर है। और कुरान मजीद से बाहर अल्लाह का दीन कहीं एक लफ्ज़ भी नहीं है। जो कुछ कुरान करीम के अंदर है वही दीन इस्लाम है, और जो कुरान मजीद से बाहर है उसका दीन से कोई तल्लुक़ नहीं है। इस चीज़ को हर इंसान को वाज़ेह तौर पर समझना होगा और दो टोक अंदाज से एक हद का तयन करना होगा, एक हद मुतय्यन करनी होगी कि कुरान से बाहर एक लफ्ज़ भी दीन के सरचश्मा या माखज़ के तौर पर नहीं लेना, बल्कि उसकी तरफ ना तो रुजू करना है और ना उस पर इन्हसार करना है, उसको यकसर नज़रअंदाज करना है और उससे नाताल्लुक़ी ज़ाहिर करनी है। तो इस सिलसिले में जो अल्लाह के मुख़लिस बंदे होते हैं हर दौर में, उनके मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पहला उसका ज़िमनी उन्वान है इत्तबाए वही, यानी मोमिनीन जो वही का इत्तबा करने वाले होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ वही पर इन्हसार करते हैं हर दौर में, और आज के दौर में वो वही कुरान करीम के अंदर है। सूरत अन-नहल की आयत नंबर 30, वकील लिल्लज़ीना तक़ौ माज़ा अंज़ला रब्बुकुम कानू खैरा। जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन के अहद में मोमिनीन थे, जो वही का इत्तबा कर रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जो इत्तबा कर रहे थे, अताअत कर रहे थे, उनसे जब लोग पूछते थे कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया, यानी तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है इस अल्लाह की किताब की तरफ, कुरान मजीद की तरफ, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन के क़दम अतहर पर नाज़िल हुई है, तो उसके मुताबिक तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है। तो वो जो मुत्तकी लोग थे, जो अपने आप को मुत्तकी होता है, जो अपने आप को अल्लाह वहदहू ला शरीक की मुतय्यन करदा हुदूद की खिलाफ वर्जी से हत्तुल इम्कान बचाए कि ताकि उससे किसी भी अल्लाह की हदूद को तोड़े नहीं, हदूद शिकनी ना हो। तो जो मुत्तकीन थे वो कहते थे कि हमारे रब ने खैर नाज़िल किया है, कानू खैरा। अब चूँकि जो भी क़यामत तक मोमिनीन इबादुल्लाहिल मुख़लिसीन होंगे, तो वो भी, उनका भी यही मौक़िफ़ होगा और है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हमारे रब की तरफ से ये कुरान करीम खैर है। हमें खैर के अलावा किसी चीज़ की ना तो ज़रूरत है और ना उसकी तरफ रुजू करते हैं और ना
خیر کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ شر ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو خیر قرار دیا ہے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور یہی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے متبعین رضوان اللہ علیہم کا موقف تھا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہو، جس ہدایت پر قائم رہے، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے ارادے یا اللہ کی مشیت کا ایک الگ عنوان ہے۔ تقدیر سے متعلق بھی یہ سارے گوشے ایک ہی عنوان میں ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے ارادہ کرتا ہے جو جد و جہد کرتا ہے، جس کے قلب میں طلب ہے، جو عقل، فکر، شعور استعمال کرتا ہے، اسی کو ہدایت دینے کا اللہ رب کریم ارادہ کرتا ہے۔ یہ یوں ہی بے وجہ نہیں ہوتا کوئی بھی کام کائنات میں، وہ کاز اینڈ افیکٹ، علت و معلول کے قانون کے تحت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو ہدایت دیتا ہے وہ اس اللہ رب العزت کے ہدایت کے معیار پر پورا اترتا ہے، وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، اور جس کو اللہ رب کریم گمراہ کرتا ہے وہ خود گمراہ رہنا چاہتا ہے، وہ ہدایت پر رہنا ہی نہیں چاہتا، تب وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ رب کریم کی طرف سے ہدایت کا ارادہ کس کے لیے ہوتا ہے، کون ہدایت پر ہوتا ہے، تو اس کی جو نشانی ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، کہ وہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کو ماننے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتا ہے، اور وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ کبھی ہچکچاہٹ اور تذبذب میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ ابہام میں اور ریب میں اور وہ کسی قسم کی اضطراب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت کی آیات کا، وحی کا اتباع کرنا دشوار نہیں ہوتا، وہ بے انتہی نہیں کرتا۔ تو ہر انسان خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے، محاسبہ کر سکتا ہے کہ کیا وہ اللہ کی آیات کا اتباع کرنے کے لیے اس کا سینہ کشادہ ہے۔ تو جس کا کشادہ ہے تو اس کا مطلب اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت پر چلایا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پر ہے، اور وہ از خود بے وجہ نہیں ہے، وہ اس کا اہل ثابت کر چکا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ رب العزت نہ تو کسی کو بے وجہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور نہ بے وجہ اپنی نعمتیں اور رحمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ انسان نے خود اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ نعمتوں کی اہمیت اس میں پیدا ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کی نعمتیں اس کو مل جائیں گی، اور اگر وہ اللہ کی لعنت کا اپنے آپ کو ثابت کر دے گا کہ میں اللہ کی لعنت کے قابل ہوں، اس حد تک وہ گر جائے گا، تو اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوگی اور عذاب ہوگا۔ یہ انسان کی طرف سے ہے کہ انیشیٹو انسان نے دینا ہوتا ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ اس کو انجام کار یا وہ نتیجہ اس کو مل جاتا ہے۔ پہلے سے اللہ وحدہ لا شریک نے کسی کے لیے نہیں لکھ رکھا، یا پہلے سے اس کی تقدیر متعین نہیں ہے کہ پہلے سے فیصلہ کر دیا گیا، اور نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے راستہ بھی دکھا دیا ہے، اپنی طرف سے ہدایت بھی نازل کر دی ہے، اور انسان کو ارادہ و اختیار اور عقل، فکر، شعور بھی دے دیا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے۔ انسان راستے کا انتخاب کر سکتا ہے، لیکن اس کی جو منزل ہے اس کو نہیں تبدیل کر سکتا۔ ساری دنیا مل کر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے جن اعمال اور جن رویوں کی جو منزل ہے وہ اپنی جنت اور اپنی رضا بتائی ہے، اس راستے پر چلنے والے اسی منزل پر پہنچیں گے، اور جن راستوں کی، جن رویوں کی منزل جہنم اور جہیم بتائی ہے، آگ بتائی ہے، تو ان راستوں پر چلنے والے آگ کے گڑھے میں ہی گریں گے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چلتے تو انہی راستوں پر رہیں اور یہ توقع رکھیں، یہ تمنا کریں، بے شک تمنا کرتے رہیں، غلط فہمیوں میں اور خوش فہمیوں میں مبتلا رہیں، لیکن منزل وہی ان کو ملنی ہے جو ان راستوں کی ہے۔ راستہ انسان تبدیل کر سکتا ہے، منزل جو اس راستے کی ہے وہ تبدیل کرنا کسی کے بھی بس میں نہیں ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک خود بھی تبدیل نہیں کرتا۔
सूरत अनफाल की आयत नंबर 2 है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि मोमिन तो वो हैं कि जब उनके अल्लाह का ज़िक्र उनके सामने बयान किया जाता है, यानी कुरान करीम, अल्लाह का ज़िक्र कुरान करीम है, इससे बाहर कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र नहीं है। असर हाज़र में जो पहले अदवार थे, पहले जो ज़माने थे, उनमें हर दौर में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही होती थी तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम पर, तो वही अल्लाह का ज़िक्र होती थी। अब क़यामत तक जो अल्लाह का ज़िक्र है वो कुरान करीम है। तो जब कुरान करीम की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनके जो कुलूब हैं वो उससे नरम होते हैं और उससे उनके सामने वो अल्लाह की आयत के सामने सख्त नहीं होते। वो जो एक उसकी इत्तबा करने के लिए आमादा होते हैं और उनका ईमान उससे बढ़ता है अल्लाह की आयत से, और वो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। तो हर मोमिन, हर इंसान ख़ुद देख सकता है अपने आप को कि क्या वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत पर इक्तफ़ा करता है, वो जब पढ़ी जाती हैं तो वो मुतमईन होता है और उन पर अमल करता है अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए, या अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयत यानी कुरान करीम के अलावा कुछ और मवाद को पसंद करता है, जो उसमें मशगूल रहता है, या उससे वो मुतमईन और खुश होता है। तो ये कसवटी हर एक के सामने है, वो अपना जायज़ा और एहतसाब खुद ले सकता है। सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 83 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूलिन तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद-दमि मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ि यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन के अहद में जहाँ यहूद व नसारा के जो मजहबी पेशवा थे, अहबार और रहबान, तो उनकी कैफियत ये थी अक्सरियत की कि वो अल्लाह के नाज़िल करदा जो दीन है उसमें रद्द-ओ-बदल कर चुके थे, तहरीफ़ कर चुके थे, दीन को छुपा रहे थे, अल्लाह की आयत को अपने जो अल्लाह पर झूठ कर रहे थे उसी को पहुँचा रहे थे, फैला रहे थे। ये उन पर अल्लाह की लानत और अल्लाह का अज़ाब था, अक्सरियत की बात जो है। और लेकिन उनमें ऐसे लोग भी थे जो थे तो उन्हीं में से, लेकिन वो जिस वक़्त अल्लाह की आयत जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल की थी, जब वो उनको सुनते थे तो उनकी आंखों में से आंसू जारी हो जाते थे, क्योंकि वो हक़ को पहचान लेते थे और वो कहते थे रब्बना आमन्ना, ये हमारे रब हम आप ईमान ले आए हैं, तू हमें शाहिदीन में से शामिल कर दे कि हम गवाह हैं इस चीज़ पर। यानी वो अपने कौनो-फ़ैल से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही का कुरान करीम का इत्तबा करते थे। तो ये जिस तरह पहले ज़िक्र हो चुका है कि उनका अपना अमल ऐसा था, वो उन अहबार और रहबान से बरात इख्तियार कर रहे थे, और जबकि उन्होंने हक़ को पहचान लिया, चूँकि वो पहले भी अहबार और रहबान के मज़हब पर नहीं चल रहे थे, बल्कि जो उनके पास अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा वही जो साबिक़ा अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, वो उनके क़ुलूब में थी। और जब उन्होंने अल्लाह की आयत को सुना तो उस पर ईमान ले आए। तो ये आज के दौर में भी जहाँ पर के अक्सरियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत से गाफिल है और शिर्क की मुर्तकिब है, कि वो कुरान करीम पढ़ती भी है, हिफ्ज़ भी करती है, उसकी किरत भी करती है, हवाले भी देती है, लेकिन वो कुरान करीम के साथ दीगर जो मवाद है, दीगर जो कुतब हैं, उनको भी उन्होंने दीन बनाया हुआ है। दीगर शख्सियात जिनके लिए अल्लाह रब्बुल करीम ने ना उन शख्सियात के लिए और ना उन किताबों के लिए कोई दलील नाज़िल नहीं की, तो उनको भी वो दीन बना रखा है उन्होंने। अक्सरियत की ये हालत है, तो उसके साथ ऐसे लोग भी शामिल हैं उनमें ऐसे लोग भी हैं और यकीनन हैं, हर दौर में होते हैं। आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वही लोग सामने आएंगे आगे बढ़कर साबिक़ून अल-अव्वलून की तरह, कि वो जब अल्लाह की आयत को सुनेंगे तो वो इस पर ईमान लाएंगे और सब कुराए अर्ज़ पर मौजूद तमाम मोमिनीन आपस में उल्फ़त और ख़ुव्वत के रिश्ते में अल्लाह की आयत का इत्तबा करते हुए फिर से खालिस दीन इस्लाम पर
وہ چلنے کے لیے ایک اجتماعی نظم قائم کریں گے، اور اللہ رب کریم کی جو مومنین کے لیے ایک اجتماعی معاشرت ہے وہ تشکیل دینے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اسی مقصد کے لیے اس کاوش کا آغاز کیا ہے۔ سورت الانفال کی آیات ہیں 24 اور 25۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ یہ مومنین کو خطاب تو اس دور کے مومنین کو ہے، لیکن قیامت تک، چونکہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، تمام لوگ انسانی کے لیے، مومنین کے لیے سب اس کے مخاطب ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرو، یعنی اس کو استجابت سنو اور اس پر عمل کرو۔ تو اللہ اور رسول کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت تو لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، تو اس نے تو آدمیوں سے اس طرح ان میں موجود نہیں ہوتا طبعی طور پر کہ اس کو دیکھا یا سنا یا جا سکے یا محسوس کیا جا سکے، تو ہر دور میں وہ انبیاء علیہ السلام پر اپنی وحی بہتر رہا ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام اس وحی کے مطابق اجتماعی نظم، اجتماعی معاشرت، اقامت دین کا ایک سٹرکچر اور ڈھانچہ تشکیل دیتے تھے۔ تو اس دور میں، آخری دور میں، جب تاریخ انسانی میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے وہ ڈھانچہ تشکیل دیا، وہ نظام حکومت و معاشرت و عدل و معیشت قائم کیا، اور اجتماعی طور پر تمام مومنین اسی طرح جڑ کر وحی کا اتباع کر رہے تھے۔ لیکن یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، اس نظام نے قیامت تک رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بعد میں لوگوں نے اس کو ترک کر دیا، اور صدیوں سے یہ ترک ہوا ہے۔ تو اللہ اور رسول کی بات ماننے سے جو اس کی عملی صورت یہ ہے کہ ایک جو مومن ہوتا ہے، جو تمام مومنین میں امام کے منصب پر ہوتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہی چلے گا۔ اگر پہلے لوگوں نے اس کو ترک کر دیا، تو جو بعد میں آنے والے ہیں، جو اللہ کی کتاب سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، وہ اسی پر انحصار کرتے ہیں، تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ خود اسی سٹرکچر کو، اسی ڈھانچے اور اسی مشینری کو از سر نو تشکیل دیں۔ اب چونکہ صدیوں سے اللہ اور رسول کی اطاعت اس انداز سے، اس پیرائے میں نہیں ہو رہی جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، تو آج اللہ اور رسول کی اطاعت کی عملی شکل صدیوں سے یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے تو وہ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کو تحریر و تقریر میں شامل کرتے ہیں، یا ثواب کے لیے بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور رسول کی اطاعت کے لیے وہ الگ سے جو کتابیں ہیں، جو احادیث اور سنت اور روایات کی کتابیں ہیں، ان پر انحصار کرتے ہیں، اور انفرادی طور پر مختلف فرقوں اور جماعتوں میں لوگ تقسیم ہو کر اس کو کہتے ہیں یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، یعنی انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو الگ الگ کر دیا ہے۔ رسول علیہ السلام کی اطاعت کے لیے کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو قرآن کریم کے علاوہ کتابیں ہیں، اور اللہ کی اطاعت کے لیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت الگ الگ نہیں ہے۔ ہر مومن اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ ہر مومن جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت پر ایمان لاتا ہے، صرف اسی کو دین تسلیم کرتا ہے، تو وہ اور لوگوں تک سب سے پہلے خود عمل کرتا ہے، اور لوگوں تک وہ اللہ کی آیات پہنچاتا ہے، صرف اللہ کی آیات۔ وہ اللہ کی آیات کے علاوہ ایک لفظ بھی دین کے معاملے میں قرآن سے باہر بیان نہیں کرتا۔ وہ اللہ کا رسول ہے، اور ہر مومن اللہ کا رسول ہی ہوتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی آیات کو، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی آیات پر عمل کرے، ان کو آگے پہنچائے لوگوں تک۔
تو یہ جو اللہ اور رسول کا جو اطاعت ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے یا 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی تھی اور بعد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک رہنی ہے اور مومنین اس کے علاوہ رہ نہیں سکتے۔ جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے کے علاوہ زندہ نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح یہ معاملہ ہے۔ اور یہ جو مومنین ہوتے ہیں، ہر دور کے مومنین، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ نبوت پائے تکمیل تک پہنچی ہے، نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا ہے، کسی نبی نے علیہ السلام نے اب نہیں آنا قیامت تک، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے بعد اور کوئی نئی وحی نازل نہیں ہونی قرآن کے بعد۔ تو لیکن یہ جو اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گی، لیکن ان کتابوں کی اطاعت نہیں ہوگی رسول علیہ السلام کے نام پر، جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد لکھی گئی احادیث کی کتابیں، یا بعد میں جو اور لٹریچر اور جو ملفوظات لکھے جا رہے ہیں صدیوں سے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ان کی اطاعت رسول کی علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے، وہ کہ ایک مومن جو اللہ کی آیات کا، قرآن کریم کا خود بھی اتباع کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ جو رسالت ہے، یہ ایک فرض منصبی ہے اور ہر مومن کا ہے۔ یہ رسالت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کا خود انتخاب کرتا تھا اور ان پر وحی نازل کرتا تھا، تو یہ نبوت سے بالکل الگ چیز ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہر اللہ رب کریم کا جو نبی علیہ السلام تھا وہ اللہ کا رسول بھی تھا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اس نے لوگوں تک پہنچائی نہ ہو۔ تو یہ جو رسالت کا ہے، کار رسالت، یہ لوگوں تک وحی پہنچانے کا نام ہے۔ ہر مومن کو اللہ کا رسول ہونا اس کے لیے لازم ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی دین کے متعلق نہیں نکالے گا جو اللہ کی آیات پر مبنی نہیں ہوگا۔ اللہ کی آیات ہی وہ بیان کرے گا اور ان پر عمل کرے گا۔ باقی رہا جو اس اتھارٹی کا تعلق کہ اللہ اور رسول کی اتھارٹی، وہ ایک سٹرکچر یا ڈھانچہ، وہ یہ کہ جتنے بھی مومنین کسی بستی میں، معاشرے میں، یہ پورے گلوب پر، آج کل تو پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، جتنے بھی مومنین ہوتے ہیں وہ اپنے جو مومنین میں سے کسی ایک مومن کا انتخاب کرتے ہیں، اس پر یہ ذمہ داری عائد کرتے ہیں، اس کا چناؤ کرتے ہیں کہ تم ہم سب میں سے علم میں اور تقوی میں اور صلاحیتوں میں تم ہم سے بہتر ہو، تو یہ تم پر ذمہ داری ہے۔ وہ پھر جو مومن ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا رسول ہے، لیکن وہ امام ہوتا ہے تاکہ وہ تمام جو مومنین ہیں ان کے معاملات، اجتماعی معاملات کے لیے اس کے جو فیصلے ہیں، اس کا جو معروف کا تعین بھی وہی کرتا ہے، مشاورت کے بعد مومنین سے مشاورت کر کے پھر امر وہی جاری کرتا ہے۔ اس کو اولِ الامر کا نام بھی قرآن کریم میں اولِ الامر کی اصطلاح بھی ہے۔ تو یہ قرۂ ارض میں ہر جگہ پر موجود ہوں گے، لیکن امام پورے قرۂ ارض پر، پورے گلوب پر ایک ہی ہوگا۔ تو اس کو امام المتقین کا اصطلاح بھی قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت، یہ ہر دور میں کرنی ہوتی ہے، اور جس دور میں، جس عہد میں اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے۔ آج صدیوں سے اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی۔ تو وہ جو اللہ اور رسول کی جو دعوت ہوتی ہے، تو وہ دعوت زندگی کی طرف دعوت ہوتی ہے۔ وہ جو وحی کا پیغام ہے، وہ مردہ افراد کو اور مردہ اقوام کو حیات نو دیتا ہے، اور ہر دور میں جو مومنین وحی کا اتباع کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ظلمات سے نور میں لے جاتا ہے اور وہ نجات پا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں، اور ابھی صدیوں سے جو مسلمان قوم ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتی ہے، وہ ان نعمتوں اور رحمتوں سے بھی محروم ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور رسول کی اطاعت وہ نہیں کر رہے۔ اور
اس جو زندگی بخش نظام ہے، جو زندگی بخشنے والا کلام ہے، جو نظریہ زندگی ہے، وہ تو قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے، لیکن وہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اس کو چونکہ توڑ دیا گیا ہے، دو اطاعتیں بنا دی گئی ہیں، تو اس وجہ سے وہ نظام نہیں تشکیل دیا گیا صدیوں سے۔ یہ آخری دفعہ تاریخ انسانی میں محمد رسول اللہ علیہ السلام ختم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا نظام تشکیل دیا، لیکن بعد میں اس نظام کو فراموش کر دیا گیا، اور اس سے الگ یہ جو دو اطاعتیں ہمارے سامنے ہیں الگ الگ صدیوں سے، اسی پر مسلمان قوم عمل کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت آدمی کے قلب میں آدمی اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اسی کی طرف ہی انسانوں کو معشور ہونا ہے۔ یہ مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے، یہ الگ سے پہلے حوالہ جات موجود ہیں، وہ قرآن کریم سے محروم رہتے ہیں، جن کے اندر وہ جو ہوائے نفس کا اتباع کرتے ہیں، جو لوگ شہوات کے پیچھے چلتے ہیں، جو لوگ مطہر نہیں ہوتے۔ یہ الگ سے یہ پورا ایک عنوان ہے، اس میں یہ سارے حوالہ جات موجود ہیں کہ جن کے قلب میں پہلے سے شرک موجود ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی آیات کے علاوہ جو مذہب ہوتا ہے، جو مذہب آبا ہوتا ہے، اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ پہلے سے اس پر فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اس پر قائم رہنا ہے، اور پھر وہ قرآن کریم کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا بھی اگر وہ ظاہر بھی کریں تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے، قرآن کریم نہ ان کو سمجھ آتا ہے، اور وہ اندھے گونگے بہرے بنے رہتے ہیں۔ اس کی ساری وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں جو مشرکین تھے، منافقین تھے، کفار تھے، ان کی تو اپنی زبان عربی تھی، ان کو تو لفظ بلفظ سمجھ آ رہا تھا، لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور قرآن ان کو سمجھ نہیں آتا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یہ بلکہ ان پر اندھا پن ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے معنی کو نہیں جانتے تھے، وہ ان کی اپنی عربی زبان تھی، وہ تو شب و روز اسی میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن پھر کون سی چیز تھی جو اس کی راہ میں حائل تھی؟ تو وہ یہ ہے کہ وہ مطہر نہیں تھے، وہ اپنے قلب سے وہ اپنے آبائی مذہب کو، اور پہلے سے جو ان کے عقائد و نظریات بنے ہوئے تھے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ قرآن کریم اسی کو سمجھ آ سکتا ہے، وہی اس کے قلب میں اللہ کی آیات داخل ہوتی ہیں، جو پہلے سے جو جہالت پر مبنی، ظلم پر مبنی، شرک پر مبنی، کفر پر مبنی جو عقائد و نظریات ہوتے ہیں، یا جو بندے کی اپنی ہوائے نفس ہوتی ہے، جو اس کی شہوات ہوتی ہیں، تکبر ہو گیا، اور یہ چیزیں ساری، ان سے جب وہ اپنے قلب کو خالی کرتا ہے تو تب اللہ کی آیات اس کے قلب میں جاگزین ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ اس دور کے لیے بھی اور ہر دور کے لیے، تمام لوگ انسانی کے لیے، کہ اس فتنہ سے بچیں کہ جو صرف ان لوگوں تک پھر اس کے نتائج محدود نہیں ہوتے جو لوگ اس سے فتنہ کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور اللہ شدید العقاب ہے، وہ بدلہ دینے والا، عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو جنگل کی آگ کی طرح، کہیں پر بھی اگر آگ شروع ہوتی ہے تو وہ پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، تو شروع تو کہیں سے ہوئی تھی یا کسی جگہ سے ہوئی تھی، لیکن سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے وہ آگ۔ کیوں کہ اگر اس کو روک تھام اس کی نہیں کی جاتی۔ آج کے حوالے سے جو عصر حاضر میں، اور چونکہ اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں، جو اس کا دین ہے، وہ تو تمام نوع انسانی کے لیے اور ہر دور کے لیے اس کے کلمات اور اس کی جو سنت ہے وہ ناقابل تغیر ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ تو آج ساری جو دنیا ہے، ساری نوع انسانی، وہ انہی جنگل کی آگ کی طرح جگہ جگہ پر یہ آگ اب سے نہیں، صدیوں سے لگی ہوئی ہے، اور وہ اس کے شعلے بھڑکتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے
کوئی سنجیدہ کوشش اور اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے مطابق اس کے بچاؤ کے لیے، تدارک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، چاہے وہ اقوام مغرب ہوں اور چاہے وہ اقوام مشرق ہوں. پورے کرۂ ارض کے پورے گلوب کے لوگ کو جو مذہبی لوگ ہیں، جن میں یہود، نصارہ یا مسلمان ہیں، تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کر رہے. تو یہ ان کو بھی جو وحی کا اتباع نہ کرنے کے جو نتائج ہیں وہ بتدریج اس میں بڑھتے جا رہے ہیں. ایک نہیں کئی نسلیں ہیں جو اپنے آبا کے مذہب پر چلتی ہوئی وہ وحی کا اتباع کرنے سے دور ہیں، محروم ہیں. انہوں نے قرآن کریم میں کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، اس کی طرف اس پر انحصار ہی نہیں کیا. عقل، فکر اور شعور کی روشنی میں یہ تو اہل مذہب ہو گئے. تو یہ بھی ان کی جو اکثریت ہے تمام مذاہب کے ماننے والوں کی، ان کے اعمال کا جو ان کو اسی دنیا میں نتائج مل بھی رہے ہیں، نتائج کا سامنا بھی ہے، اور مزید بھی چونکہ وہ جوں وقت گزرتا جاتا ہے، جس طرح مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جس طرح بگاڑ اور فساد بڑھتا جاتا ہے، تو یہ صدیوں پہلے جو فساد شروع ہوا تھا وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ صرف مذہبی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ جو دیگر اقوام عالم ہیں جو اپنے آپ کو مذہب سے الگ جنہوں نے کر لیا ہے، مذہب کو ترک کر لیا ہے، ان کے بھی صدیوں سے ان کا جو ظلم ہے اور شر ہے اور فساد ہے، اس نے بھی پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. جو انہوں نے معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے اور عالمی امن و سلامتی کے حوالے سے جتنے خطرات میں اور جتنے فساد میں انہوں نے پورے یہ کرۂ ارض کو اور اس کے تمام جو ساکنان ہیں ان کو کر دیا ہے مبتلا. تو یہ دونوں حوالوں سے، یعنی کہ جو لوگ مذہب پرست ہیں ان کے اعمال کا نتیجہ بھی تباہی ہے، اور جو لوگ مذہب بیزار ہیں ان کے اعمال کا نتیجہ بھی تباہی ہے. تو اب وہ لوگ جو انتہائی قلیل تعداد میں ہیں کرۂ ارض پر موجود ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں یا ہم صرف اللہ کے دین کی خالص دین کا جو اتباع کر رہے ہیں، تو یا اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع کر رہے ہیں، یا جو لوگ اس چیز پر متفق ہیں، قائل ہیں، کنونس ہو چکے ہیں کہ صرف اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع کرنا چاہیے اور اجتماعی طور پر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو یہ ان کے لیے اس آیت میں جو ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ یہ جو فتنہ اہل مذاہب نے اور جو مذہب بیزار جو دنیا کے لوگ ہیں انہوں نے جو فتنہ شروع کیا ہوا ہے، اگر مومنین مل کر اس فتنے کا مقابلہ نہیں کرتے، جو خالص اللہ کے دین کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی وحی کا، وہ آپس میں جڑ نہیں جاتے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، تو یہ آگ جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے یہ کل ان کے دامن میں اور ان کے گھروں کو بھی لگے گی، اور وہ بھی اس میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے. کیوں کہ ایک بالکل اس طرح جس طرح کسی گندی محلے میں یا کسی جگہ پر یا کسی جنگل میں آگ لگی ہوئی ہو، تو ہوا کے ساتھ ہی وہ آگ پھیلتی جاتی ہے، تو جو جہاں سے شروع ہوئی ہوتی ہے وہیں پر رکتی نہیں ہے، وہیں پر رہتی نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح یہ تو تمام نوع انسانی کی جو اجتماعی جو اکثریت کی جو لگائی ہوئی آگ ہے، اس کی زد میں جو اقلیت ہے جو کہ اس آگ کو بالکل لگانے والی نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس آگ کو روکے گی نہیں تو کل ان کے دامن میں اور ان کے گھروں کو بھی یہ آگ جلا کر راکھ کرے گی، اور ان کا انجام بھی وہی ہوگا. اس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے، جو اصحاب سبت کے حوالے سے اللہ رب کریم نے بتایا کہ صرف ان کو 3 گروہ تھے. ایک گروہ تھا جو اللہ رب کریم کی آیات کا خنم بنی اسرائیل میں انکار کر رہا تھا اور ان کے خلاف چل رہا تھا. ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان کو منع کر رہا تھا اور جو اس چیز کے لیے پوری کوشش، پوری جدوجہد کر رہا تھا کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کے خلاف ورزی نہ کریں. جبکہ تیسرا گروہ ناتنک تھا
کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کیوں منع کرتے ہیں، ان پر تو اللہ کا عذاب آئے گا ان کے اعمال کے نتیجے میں۔ تو آخر میں اللہ رب العزت نے نجات ان لوگوں کو دی جو ان کو منع کرنے والے تھے۔ یعنی آپ جب معاشرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، وہ آپ کے دامن اور آپ کے گھر تک پہنچ رہی ہے آگ، تو پھر آپ اس کو روکیں گے نہیں تو پھر وہ آگ تو اپنی لپیٹ میں دے دے گی آپ کو بھی اور سب معاشرے کو۔ تو اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ جل کر بسم ہو جائے، راکھ ہو جائے، اپنے آپ کو بچائیں، دوسری نوع انسانی کو بچائیں، اور اس بنیادوں پر، اس خطوط پر، اس انداز سے آپس میں جڑیں۔ قرآن عرض کے تمام مومنین جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کرتا وہی کا اتباع کرنے پر یقین رکھتے ہیں، تو بالکل اس طرح جس طرح شہد کی مکھیاں جو ابتدا کرتی ہیں وہ شہد کے ایک آدھ خانے سے کرتی ہیں اور وہ پھیلتا ایک پورے شہد کا چھتا بن جاتا ہے، تو اسی طرح ہی یہ ممکن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم نے اس کے لیے عملی طور پر آغاز کیا ہے، اور اس میں وحی کے اتباع کے لیے اللہ اور رسول کے نظام کی تشکیل کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس سلسلے میں جو دوسرا ضمنی موضوع ہے، یہ تو پہلی جو آیات تھی وہ تو اتباع وحی سے متعلق تھی، دوسرا جو ضمنی موضوع ہے وہ امت واحدہ اور مومنین کے درمیان الفت و اخوت اور بیعت سے متعلق ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ یہ جو دین کا قیام ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو یہی حکم دیا گیا کہ دین کو قائم کریں اور اس میں تفرقہ نہیں ہونا۔ جو دین جب قائم ہوتا ہے تو اس میں تفرقہ ممکن نہیں ہوتا، اس چیز کو یاد رکھیے۔ اور ابھی یہ جو صدیوں سے تمام مذاہب میں، یہود و نصارہ میں اور مسلمانوں میں یہ جو تفرقہ ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ دین کو قائم نہیں کیا گیا۔ پہلے جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کو الگ الگ کر دیے گئے۔ جب اللہ کا رسول قرآن عرض میں ایک ہوگا، ہر دور میں ایک اللہ کا رسول ہوگا جو تمام مومنین کو اللہ کی آیات کے لیے رہنمائی دے رہا ہوگا، ان کے مطابق ان کو چلا رہا ہوگا، اور جو تمام مومنین میں امام ہوگا۔ جب اس کو اللہ کا رسول قرار دے تسلیم کر کے اس کی اتباع کی جا رہی ہوگی، تو اسی کی جو بات ہے وہ جو جن معاملات میں اس کا جو معروف کا تعین ہے، جو اس کا حکم ایک فیصلہ ہے، جو امر وہ طے کرتا ہے، جب تمام مومنین اس کو اتباع کر رہے ہوں گے تو یہ اللہ اور رسول کی اتباع ہوگی، اور یہی ایک واحد راستہ ہے جس سے تفرقہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں مومنین ہیں قرآن عرض پر، تو وہ تمام ایک شخص کی بیعت کیے ہوں گے، اسی کا اتباع کر رہے ہوں گے، اسی کی اطاعت کر رہے ہوں گے، اور وہ خود اللہ رب العزت کی نازل کرتا وہی کا اتباع کر رہا ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کا آج کے دور میں اور قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے عملی ڈھانچہ، اور اسی کے ذریعے ہی تفرقہ کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس طرح تفرقہ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جس طرح جن خطوط پر آج جو تمام مذاہب کے ماننے والے چل رہے ہیں، اس سے تو ہر آئے دن نئی جماعتیں، نئی فرقے، نئے گروہ، ہر شخصیت کے ساتھ اس کی زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کے مرنے کے بعد وہ الگ سے ایک گروپ، ایک فرقہ بن جاتا ہے، ایک جماعت۔ یہ اسی طرح یہ تو ٹوٹتی جا رہی ہے انسانیت، اور ان مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے سے۔ تو ان کو جو یکجا کر سکتا ہے پوری دنیا کے جو انسان ہیں، تو وہ صرف اور صرف پہلے جس طرح تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ کتاب، وہ وحی، اور اس کا جو اطلاق ہے، اس کا طریقہ کار ہے، وہ محض پڑھنے کی حد تک یا ثواب کی حد تک یا حفظ کرنے کی یا مردوں کی مغفرت کے لیے پڑھنے کی حد تک نہیں۔ اس کو اللہ اور رسول کی اتھارٹی تشکیل دے کر جب وحی کا اتباع کیا جائے گا، تب ہی وہ اس قوم کو یا ان افراد کو حیات نو ملے گی، نئی زندگی ملے گی۔ اور مشرکین کے لیے یہ بڑا ناگوار اور ان کے لیے گراں گزرتا ہے کہ ان کو جب الہ واحد کی طرف دعوت دی جاتی ہے، ما تدعوہم الیہ، کیونکہ اللہ رب العزت تو ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے الہکم الہ واحد کا جو حکم دیتا تھا، وہ جو ہدایت دیتا تھا، تو
وہ تبھی الہکم الہ واحد کا ابھی جتنے آپ خود اس چیز کا اپنے قلب سے جائزہ دے دیں کہ یہ جتنے نام ہیں، یہ جتنی کتابیں ہیں، جتنی شخصیات ہیں، کیا آپ ان کو چھوڑنے پر آمادہ ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے آپ تفرقہ بندی سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کا وہ جو تصور ہے کہ دو اطاعتیں نہیں ہیں، اگر آپ ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ آپ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، جن کا قرآن کریم میں اللہ رب کریم نے کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی برہان جن کے لیے نازل نہیں کی، بلکہ یہ جو 1400 سال کا عرصہ ہے، اس کے دوران وہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جب دین مکمل ہو چکا تھا، اس کے بعد وہ کتابیں لکھی گئیں اور وہ شخصیات آئیں، تو اس کا مطلب ہے دین میں تو ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو اگر آپ نہیں چھوڑنا چاہتے تو آپ بھی مشرکین میں شامل ہیں کہ آپ کو گراں ہے، آپ کے اوپر بڑا باری گزرتا ہے ان کو چھوڑنا۔ تو جو مومنین ہیں، تو جو اللہ کی آیات جن کے قلوب میں ہیں، جن کے سینوں میں ہیں، تو وہ تو جب اللہ کی آیات سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آج بھی وہ اسی طرح ان جو اہل ایمان تھے کہ جنہوں نے قرآن کریم کی آیات کو سن کر انہوں نے کہا کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، آج بھی ایسے لوگ ہیں انشاءاللہ العزیز، اور وہ وہی لوگ ہیں جو سابقون الاولون ہیں۔ اور سورۃ المومنین کی آیت نمبر 52، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ تو یہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ تو امت واحدہ تھے۔ تو آج یہ جو لوگ اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہیں، خاص طور پر یہ جو یہود، نصارہ اور مسلمین اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ ان تینوں میں جو اختلافات ہیں وہ صرف اسی شرک کی وجہ سے ہیں، ورنہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اور دین نازل کیا تھا، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر اور دین نازل کیا، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام پر اور دین نازل کیا۔ نہیں، دین ایک ہی تھا ہر دور میں، اور وہ سب کے سب مسلمان تھے، ان کی ایک ہی امت تھی۔ تو یہ سارے ایک دوسرے سے جو جدا ہیں، ایک دوسرے کے جو خلاف ہیں، اور پھر ہر مذہب میں جو آپس میں مختلف فرقے ہیں، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے راستے پر نہیں ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین پر ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ انشاءاللہ العزیز آج بھی ہوں گے۔ تو وہ کبھی بھی نہ تو ان کے اپنے اندر فرقے ہو سکتے ہیں، اور نہ وہ کبھی اللہ کی وحی کے علاوہ کسی ایک نفس کا بھی اتباع نہیں کریں گے۔ یہ فرقے بنتے ہی تب ہیں کیونکہ جب سب کا الہ واحد اللہ وحدہ لا شریک، جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی اسی کی طرف دعوت دے رہے تھے کہ اسی کو الہ تسلیم کیا جائے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، سب اسی کی طرف دعوت دے رہے تھے، اسی الہ واحد کی طرف، تو پھر ایسا کس طرح ممکن ہے کہ عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اتباع کرنے والے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا اتباع کرنے والے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اتباع کرنے والے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اتباع کرنے والے الگ الگ راستوں پر ہوں، یا محمد رسول اللہ علیہ السلام کا اتباع کرنے والے نہیں؟ یہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ تب اس پر آنا ممکن ہے کہ جب اللہ کی وحی کے علاوہ دیگر تمام ذرائع کو، تمام ماخذات کو دین قرار نہ دیا جائے، اور ان سے یکسر علیحدگی اختیار کیا جائے۔ اگر آج بھی تمام مذاہب کے ماننے والے صرف اللہ رب العزت کی وحی، جو کہ اب قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں ہے، اس پر آئیں گے، تو ان سب کا ایک ہی راستہ ہوگا۔ اور کیوں کہ جو امام تھے، اللہ رب کریم نے ان کو امام قرار دیا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو امام الناس قرار دیا، تو وہ سب ایک ہی راستے پر تھے، ایک ہی ان کی ایک قطار میں تھے، تو ان کی جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی سب جڑے ہوئے ہوں گے، اور ان میں کوئی تفرقہ نہیں ہوگا، اور اسی راستے کی طرف ہر دور میں تمام کے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام دعوت دیتے آئے ہیں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور جن کا رب اللہ ہے، رب اللہ، تو وہ کبھی بھی نہ تو تفرقے میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا الہ ایک ہوتا ہے، اور نہ وہ کبھی آپس میں اختلافات میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں، نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 ہے، کان الناس امۃ واحدۃ، اور یہ آگے آیت چلتی ہوئی کہ اس میں جو انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا بشیر و نذیر بنا کر، ان کے ساتھ کتاب حق کو نازل کیا گیا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کے اختلافات میں وہ حکم ہو، لوگوں کے اختلافات میں فیصلہ ہو جائے اور اختلافات کا خاتمہ کیا جائے۔ آج ہر مذہب کے دوسرے مذہب سے بھی اختلافات ہیں، یہود کے نصارہ سے، نصارہ کے یہود سے، مسلمانوں کے یہود و نصارہ سے، اور یہود و نصارہ کے مسلمانوں سے۔ وہ اختلافات صرف اسی وجہ سے ہیں کہ آج وحی کا اتباع کوئی بھی نہیں کر رہے۔ جب وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کا اتباع کریں گے، آج یہود کی جو ہیں مذہبی پیشوا ہیں یا ان کی اکثریت ہے، وہ بھی اس وحی پر نہیں ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور جو اپنے آپ کو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا پیروکار یا ان کا اتباع کرنے والا قرار دیتے ہیں، وہ بھی اس وحی پر نہیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کا جو لوگ اپنے آپ کو اتباع کرنے والا قرار دیتے ہیں، وہ بھی اس وحی پر نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور وہ وحی صرف اور صرف قرآن کریم کے اندر ہے۔ قرآن کریم تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو وحی ہے اس کا مہیمن ہے، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی جتنا کہ بھی اللہ رب العزت نے حالات و واقعات اور ان کی جو تعلیمات ہیں، یہ ان کا مہیمن ہے، اور سب اس میں قرآن کریم میں موجود ہیں، جتنا نوع انسانی کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں، جتنا کچھ بیان کرنا۔ تو جو یہود و نصارہ ہیں ان کے پاس وہ وحی اس طرح محفوظ نہیں رہی۔ وحی ایک ہی تھی تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے لیے، اس میں کوئی بعد اور کوئی فرق نہیں تھا، مچھر کے پر جتنا بھی۔ تو لوگوں نے جو کہ پہلے امت واحدہ تھے، پھر وہ اختلافات میں پڑ گئے، تو یہ وحی انہیں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب کریم نازل کرتے رہے ہیں ہر دور میں، اور جن لوگوں نے وحی کا اتباع کیا ان کے اختلافات ختم ہو گئے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اختلافات پیدا بھی اس وقت ہوتے ہیں جب وحی کے علاوہ دیگر ملفوظات کا، دیگر شخصیات کے قول و فعل، قول اور عمل کا جب اتباع کیا جاتا ہے تو پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، پھر فرقے بنتے ہیں۔ تو جب اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے علاوہ کسی بشر کی ایک بات کا، ایک لفظ کا بھی اتباع نہیں کرنا، اور اللہ رسول کی اتھارٹی تشکیل دے کر وحی کا اتباع کرنا ہے ایک اجتماعی نظام کے تحت، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ فرقے پیدا ہوں، قیامت تک نہیں ہو سکتے جب تک اس راستے پر جو لوگ، جس عہد کے، جس بھی دور کے لوگ اس طریقہ کار پر، جو کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کا متفقہ اور یکساں طریقہ کار ہے، جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول ایک زندہ اتھارٹی ہوتا تھا۔ آج بھی جو رسول کو ایک زندہ اتھارٹی کی طرح تسلیم کر کے اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع کیا جائے تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اسی چیز کا تذکرہ اللہ رب کریم نے کیا ہے کہ وہ وحی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوتی تھی، تو جن کو وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو حالانکہ ان کو جو بینات، واضح دلائل اور حقائق، روشن حقائق ان کے سامنے دو ٹوک انداز میں آ چکے ہوتے تھے وحی کی صورت میں، تمام جو سابقہ اقوام تھی، لیکن پھر بھی وہ آپس میں اختلافات کیوں کرتے تھے؟ بغیاً بینہم، آپس کی ضد اور سرکشی کی وجہ سے، کہ وہ اپنی بات کو یا اپنے سے پہلے گزشتگان کی بات کو معاذ اللہ وحی کے برابر اہمیت دیتے تھے، تبھی وہ ضد اور اختلافات اور جھگڑا پیدا ہوتا تھا۔
تو جب اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے علاوہ ایک لفظ کو بھی نہ تو دین تسلیم کرنا ہے، نہ اس پر اصرار کرنا ہے، نہ اس کا اتباع کرنا ہے، بلکہ اس سے یکسر مکمل اور قطعی برات اختیار کرنی ہے، تو پھر اختلافات باقی نہیں رہ سکتے، کیونکہ جب اللہ کا کلام ہے کسی بشر کا ہے نہیں، تو پھر کسی مومن کے لیے اس چیز کی گنجائش نہیں بچتی کہ وہ اللہ کے کلام کے آگے سجدہ ریز نہ ہو۔ تو پھر جب اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوتی تھی تو جو لوگ اس پر ایمان لے آتے تھے تو اللہ رب کریم ان کو ان اختلافات سے نکال کر ان میں وہ الفت اور مودت اور وحدت پیدا کر دیتا تھا، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے، اپنے اذن کے ساتھ، اپنے قانون کے ساتھ حق کی طرف ان کی رہنمائی ہو جاتی تھی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی جو مشیت ہوتی ہے، اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی طریقہ کار کے اوپر جو لوگ وحی کا اتباع کریں گے، چاہے ان کا تعلق یہود سے ہوگا، نصارہ سے ہوگا، مسلمانوں سے ہوگا، ہنود سے ہوگا، یا کسی بھی جو غیر مذہب ہیں، لا مذہب ہیں، لا دین ہیں، ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوں جو ان حقائق کو سنیں، ان کو سمجھیں، اور عقل و فکر اور شعور کو بروئے کار لائیں، اس پر فکر کریں، تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے، اور پھر یہ اختلافات ان کے درمیان ممکن نہیں کہ باقی رہ جائیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت نے فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ آیت آگے چلتے ہوئے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب تک اخوان نہیں بنتے نعمت سے محروم ہوگے، پھر یا تو مغضوب رہو گے یا زادین، یعنی جو لوگ جن پر اللہ کی یہ نعمت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لو۔ یہ اس کی الگ سے وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رسی ایسے طبعی طور پر فزیکلی کہیں نہیں موجود کائنات میں کہ اس کو تھام لیا جائے، اللہ کی، اور یہی اعتصام کا وَاعْتَصِمُوا، یہی حکم اور یہی لفظ اللہ کے رب العزت کے متعلق ہے کہ اللہ کو تھام لو۔ تو اب اللہ رب العزت بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آدمی جڑ جائے یا اس کو پکڑ لے یا اس کو تھام لے، اللہ کی رسی بھی کہیں موجود نہیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام یا دیگر جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ بھی طبعی طور پر موجود نہیں کہ وہ ان پر موت آ چکی ہے، وہ وفات پا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ تو پھر یہ تو قیامت تک کا حکم ہے، تو پھر یہ جو اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہی ہے اس چیز کو، اور ایک ہی کتاب کو تھامنا ہوگا، اس کے ساتھ دیگر کسی ایک کتاب کیا بلکہ ایک نفس کو بھی اس کے ساتھ شامل نہیں کرنا ہوگا۔ تب اگر ان کو شامل کیا تو پھر یہ جو اللہ کی رسی ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اور صدیوں سے بے شک پھر اس کو پڑھتے رہیں، حفظ کرتے رہیں، لیکن اس کو تھاما نہیں جا سکتا۔ تو جب تھامنا ہے تو پھر اسی اللہ کی کتاب کو، اسی قرآن کریم کو، اسی قرآن مبین کو تھامنا ہے، اس کے ساتھ کسی ایک لفظ کو بھی نہیں شامل کرنا، اور نہ کسی شخصیت کے کون و فعل کو، کون و عمل کو، تو اور آپس میں تفرقہ نہیں پیدا کرنا، اور تفرقہ تب ہی ختم ہو سکتا ہے جب صرف اسی کو تھاما جائے۔ جب دیگر کتابوں کو، دیگر شخصیات کو شامل کریں گے تو پھر ہر مختلف گروہ اپنی اپنی کتابیں، اپنے اپنی شخصیات لے آئیں گے، تو پھر وہی حالت ہوتی ہے جو ابھی صدیوں سے مسلمانوں کی یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ہو چکی ہے۔ اس حالت سے بچنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے یہ ایک انتہائی انقلابی قدم ہوگا۔ یہ ایک جو سمجھیں کہ واضح اور دو ٹوک انداز سے ایک مشکل اور کڑا فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب اللہ کی کتاب کو تھامنا ہے، اور اس کے بغیر اور کوئی راستہ بھی نہیں، کہ جب اللہ کو تھامنا ہے، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، اللہ کی کتاب کو تھامنا ہے، تو وہ صرف قرآن کریم ہے، تو پھر اس کو اس طرح تھامنا ہے کہ اس کے ساتھ ایک لفظ بھی اور شامل نہیں کرنا، مچھر کے پر جتنی بھی کوئی غیر از وہی بات قرآن کریم سے جو باہر ہے اس کو دین تسلیم نہیں کرنا، اور اس سے یکسر برات اختیار کرنی ہے، ناتعلقی ظاہر کرنی ہے۔ تو فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، یہ اللہ کی نعمت ہے جب تک تم بھائی بھائی نہیں بن جاتے۔ مومنین جو عرب میں تھے آخری تاریخ انسانی کے آخری جو دور میں، کہ آخری بار جب مومنین بھائی بھائی بنے تھے، تو وہ یہی اللہ کی نعمت سے، یہ قرآن کریم کے وحی کے تھامنے سے، قرآن کریم کے ساتھ آج بھی لوگ جو لوگ جڑ جائیں گے وہ اسی نعمت سے بہرمند ہوں گے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اور یہی اللہ کی نعمت ہے، اور اسی نعمت سے صدیوں سے تمام مذاہب کے ماننے والے محروم ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی رسی کو تھام نہیں رہے۔ وہ زبانی اقرار تو کر رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ دیگر بہت ساری چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں جن کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ان کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ کی وحی کو تھامیں تو کرۂ ارض پر چاہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہوں، وہ سب اسی طرح اللہ کی نعمت سے بہرمند ہوں گے اور بھائی بھائی بن جائیں گے، اور ان میں تفرقہ ختم ہو جائے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہ اختلافات اور تفرقہ پیدا کرنے والا تمام کے تمام جو مواد ہوتا ہے، وہ آدمیوں کا لکھا ہوا، آدمیوں کا بتایا ہوا، آدمیوں کے جو کون و امن ہوتا ہے، جب اس کو لوگ دین بنا دیتے ہیں تو پھر ان میں تفرقہ اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب تک الفت پیدا نہیں ہوتی مومنین میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس وقت تک وہ تفرقہ ختم نہیں ہو سکتا، اور وہ نعمت سے جو لوگ ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 73 ہے، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ منافقین کی نفسیات اللہ رب کریم نے اس آیت میں بیان کی ہیں کہ جب مومنین کو اللہ رب کریم کی طرف سے فضل، یعنی ان کو فتح ملتی تھی اور ان کو اسباب جو مال غنیمت ملتا تھا، تو جو منافقین تھے تو وہ اس پر خوش نہیں ہوتے تھے، چونکہ وہ خود تو اکثر قتال میں اور جنگ میں شامل نہیں ہوتے تھے، وہ محروم ہوتے تھے۔ تو مومنین کو ملنے کی صورت میں وہ گویا کہ ان کے درمیان مودت ہی نہیں تھی، افسوس ظاہر کرتے تھے کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی یہ مال غنیمت اور یہ فوائد جو حاصل ہوتے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ جو منافقین تھے ان میں مومنین کے ساتھ الفت نہیں تھی، ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، کہ ان کے منافقین کے قلوب میں وحی کی تعلیمات نہیں تھی، زبان سے وہ اقرار کر رہے تھے، اسی وجہ سے وہ حسد محسوس کرتے تھے اور اپنے آپ کو مومنین کے ساتھ جڑا ہوا محسوس نہیں کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ جو طیب تھا وہ خبیث سے الگ ہو گیا، یعنی مومنین یکسر منافقین سے الگ ہو گئے، منافقین نے الگ سے مسجد بنا لی، اور پھر وہ سلسلہ بالکل واضح ہو گیا۔ تو یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کرتا کتاب کو تھامنا ہے، اس کے ساتھ جڑنا ہے، اور مومنین میں آپس میں اس طرح الفت کا پیدا ہونا اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ تمام مومنین ایک دوسرے کو اپنے سے بڑھ کر دوسروں کے لیے خیر کے اور خوشی کے اور اللہ کی نعمتوں کے اور اللہ کے فضل کے متمنی ہوں گے۔ وہ ہر مومن یہ چاہے گا کہ میرے جو دوسرے مومن بھائی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نعمتیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا فضل اور رزق اور خیر ان کے لیے ہو۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اسی چیز کو، اسی کیفیت کا نام الفت ہے، اسی کا ایثار ہے، اسی کا اخلاص ہے، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی رسی کو تھامنے والے ہوتے ہیں، قرآن کریم کو، اللہ کی وحی کو۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 38 ہے، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو اس میں وہ جو پہلے ایک آیت گزری ہے، یا جو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کے ایمان والو اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرو، استجابت یعنی اس کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ تو اس کا واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کی جو اتھارٹی ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جہاں پر ان کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی بات کو مانتے ہیں، اپنے رب کی، یعنی والذین استجابوا لربہم، رب کی بات کو مانتے ہیں۔ تو ان کا جو عملی نظام کیا ہوتا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ،
صنعت کا یہ الگ سے ایک موضوع بھی ہے، اس میں بھی ہے صنعت کے مکمل وضاحت اس میں ہے۔ جو صنعت کو مفہوم ہے وہ صنعت محض چند رکعتیں مسجد میں یا مسجد سے باہر دن کے مختلف اوقات میں ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی نظام معاشرت ہے جس میں تمام مومنین مل کر اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چند منٹوں کا عمل نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کا عمل ہے، اور مومن کی تمام مومنین کی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی گوشوں پر محیط ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ مومنین جب اللہ رب کریم کی اطاعت کے لیے، اللہ کے دین میں مشاورت کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہ صلات بھی ادا کرتے ہیں، جس میں رکوع، قیام اور سجدہ ہے، وہ صلات، اور اس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ وہ اس امام کی اقتداء میں ایک شخص کو بقائے جتنے بھی مومنین اس اجتماع میں جمع ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ قیام، رکوع اور سجدہ بجا لاتے ہیں۔ 2 رکعت پر مشتمل یہ صلات ہے، اور قرآن کریم سے یہ ثابت ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا مومنین کے معاشرے میں کہ وہ 2 رکعتیں ادا کی اور پھر اپنے اپنے کام میں جو اپنے اپنے معاملات میں واپس چلیں گے، نہیں، وہ جس مقصد کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی جو آیات ہیں ان کے مطابق وہ اپنی معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سماجی تمام جو ذمہ داریاں ہیں، تمام جو نظام ہے، اس کے لیے وہ جس مقصد کے لیے جمع تھے، اس مقصد کو اللہ کی آیات کی روشنی میں طے کریں، اور اس کے لیے طریقہ کار، حکمت عملی بنائیں، اور اس پر چلیں اور اس اپنائیں اور اس کا جائزہ لیں کہ تمام معاملات، چاہے وہ عدل و قسط سے متعلق معاملات ہوں، چاہے وہ معیشت سے ہوں، معاشرت سے ہوں، حکومت سے ہوں، اخلاقیات سے ہوں، یا انتظامی امور ہوں، جو بھی ہوں، وہ امور اللہ رب العزت کی آیات کے مطابق ان کا چلنا، اس چیز کو یقینی بنائیں، اس کے لیے مشاورت ہو، اس کے لیے جو مومنین کے تمام مومنین ہیں وہ اس میں شامل ہوں، یہ کام ہو تو پھر صلات ہے۔ اگر صلات کو یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ مختلف اوقات میں دن کے جس طرح 1 2 3 4 5 اوقات میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور صلات ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ چند رکعتیں پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں جو اس کے ساتھ سنت اور نفل ادا کر کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صلات قائم ہو گئی، اور پھر جو معاملات ہیں وہ قرآن کریم کے مطابق نہیں ہوتے، پھر وہ معاملات ہیں وہ اپنے اپنے اداروں اور محکموں کے مطابق، جو عدلیہ کے معاملات ہیں وہ عدالتوں میں ہوتے ہیں، حکومتی معاملات حکومت کے دفتروں میں ہوتے ہیں، معاشی معاملات جو سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پھر اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق نظام نہیں چل رہا ہوتا، صلات وہاں پر ادا کرنی ہوتی ہے جب مومنین تمام معاملات اللہ رب کریم کی وحی کے مطابق چلانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب اکٹھے ہوں گے، صلات ادا کریں گے، یہ اللہ رب کریم کا حکم ہے، اور قرآن کریم میں دن میں 5 مرتبہ کی لفظ 5 کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے کہ 5 مرتبہ یہ جا کر صلات ادا کرنی ہے، نہیں، صلات کا جو قیام ہے وہ اس طرح ہے کہ مختلف سطح پر جو گھر کے افراد ہیں وہ صبح بیدار ہوتے ہیں، 4 افراد ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، تو وہ گھر میں ہی جو ابتدائی طور پر دن کا آغاز کرتے وقت وہ گھر میں ہی صلات ادا کر سکتے ہیں، وہی ان کا ایک یونٹ ہے۔ پھر آگے عملی زندگی کے لیے مختلف شعبوں کے لیے کوئی بندے کو جو بھی شعبہ ہے اس میں جائیں، وہ اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں، تو وہاں پر جو اس محکمے کے اس جگہ کے لوگ ہوں گے وہاں پر صلات ادا کریں کہ ہم نے سارے معاملات اللہ رب کریم کی وحی کے مطابق چلانے ہیں، اس طرح چلانے ہیں، کوئی خیانت نہیں کرنی، کوئی ملاوٹ نہیں کرنی، بددیانتی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا تجارت میں، اور یہ طریقہ کار ہیں۔ کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی انجینئرز ہیں، کوئی تاجر ہیں، کوئی مزدور ہیں، وہ جہاں جہاں بھی کام جمع ہوں گے وہ وحی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، اور ایک آدمی جو اس شعبے میں اس محکمے کا ہے، جو بھی ان میں زیادہ علم والا ہے، اہلیت اور قابلیت والا ہے، وہی ان کا امام ہوگا، وہ پھر سارا دن وہ معاملات چلاتے رہیں گے، یہ ان کی صلات ہے۔
اس میں وہ صنعت کا اظہار کریں گے. پھر جب اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے ہوں گے پھر واپس آئیں گے اپنے گھر میں. تو یہ جو صنعت ہے اس مقصد کے لیے کہ پھر اسی طرح ان نشستوں میں اگر کوئی پورے کسی ایک تو اپنی ڈیوٹیاں کراتے ہیں، پھر ایک ایسی صنعت ہے جو صنعت الجمعہ جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ کسی محلے کے کسی کمیونٹی کے لوگ جو مثال کے طور پر تاجر یا دکاندار ہیں یا تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، وہ اپنا ذمہ داری اللہ کی آیات کے مطابق وہ سارے معاملات کر رہے ہیں. جو انجینئرز ہیں جو وہ کر رہے ہیں، صنعت کار ہیں، صنعتی معاملات میں، زراعت سے متعلق شعبہ میں، ہر کوئی کہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، کوئی کہیں، لیکن سب پوری کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی جو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. جو طریقہ کار اس نے مختلف شعبوں کے لیے وضع کر رکھا ہے، جو امر جاری کر رکھا ہے، جو معروف ہے، عرف ہے، اس کے مطابق وہ معاملات چلا رہے ہیں. اب کوئی ایک دن ہفتے میں مقرر ہو جاتا ہے کہ تمام جو کسی علاقہ کے لوگ ہیں ان میں کسان بھی ہوں گے، ان میں ڈاکٹرز بھی ہوں گے، ان میں مزدور بھی ہوں گے، ان میں تاجر بھی ہوں گے، اور ان میں تمام جو مختلف شعبہ زندگی کے لوگ بھی جمع ہوں گے، جو اجتماعی طور پر ان کے جو عدل و قسط کے معاملات ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں، ان کے سماجی معاشرتی معاملات ہیں، وہ ان معاملات پر جو اللہ کی آیات کے مطابق وہ جو الامر ہوگا وہ سارے معاملات ان کے چلا رہا ہوگا، وہاں پر صنعت ادا ہوگی. تو یہ ہے وہ صنعت جس میں مومنین جمع ہوتے ہیں اپنے معاملات اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آیات کے مطابق چلانے کے لیے. ان میں ایک الامر ہوتا ہے، وہاں پر وہ صنعت ادا کرتے ہیں اور پھر وہ معاملات وہی کے مطابق چلانے کے لیے طے شدہ طریقہ کار پر سختی سے کاربند ہوتے ہیں، پوری قوت سے، اور اس کو یقینی بناتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں. وہاں پر ڈائلاگ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے کہ واقعہ ہمارا شعبہ، ہمارے سارے معاملات وہی کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں. جو امر طے ہو چکا ہے، جو عرف ہے، جو کہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہے، اگر وہ چل رہے ہیں تو بالکل وہ صلات ادا کریں گے. وہ 2 رکعت پر مشتمل ہے، اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرأت کی جاتی ہے. یہ ہے صلات. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ اس طرح ہے کہ وہ پورے کرۂ ارض پر اگر لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں بھی مومنین ہوں گے تو ان کو صنعت کے لیے، جو ان کے نظام کی تشکیل کے لیے جو ایک طریقہ کار ہوگا، ایک حکمت عملی ہوگی، چاہے زندگی کا کوئی شعبہ بھی ہو، جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ چاہے وہ زراعت سے متعلق ہو، تجارت سے متعلق ہو، صنعت اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہو، اور چاہے وہ کسی بھی زندگی کے شعبہ سے متعلق ہو، عدل و قسط سے متعلق ہو، تو وہ سب میں پورے قرآن ارض کے مومنین کے لیے ایک ہی پروٹوکول، ایک ہی طریقہ کار اور ایک ہی اصول اور قواعد و ضوابط ہوں گے جو اللہ کا رسول جو مومنین میں جو امام ہوگا وہی طے کرے گا، جس کے ہاتھ پر تمام مومنین بیعت کر چکے ہوں گے. وہ اپنے جو اس کے ساتھ اہل علم ہیں، جو مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں، جو اللہ کی وحی کا علم رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے مطابق سب چل رہے ہوں گے. تو یہ صنعت ہوگی، اصل صنعت یہ ہے. اور پھر جو اس کا عملی شکل ہے وہ بالکل وہی ہوگی جو اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بتائی ہے کہ اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور اس میں قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں جتنے آسانی سے. اور وہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کا عمل ہے جس میں تھوڑی سی چند آیات مختلف جو قیام، رکوع اور سجدے کی حالت میں تلاوت کی جاتی ہیں، نہ بہت اونچی آواز سے، نہ بہت بالکل خفیہ طور پر، درمیانی آواز کے ساتھ، اور وہ صلات ادا کر کے پھر اپنے معاملات طے کیے جاتے ہیں، چلائے جاتے ہیں. اور یہ یقین اس چیز میں یقینی طور پر اس کو تاکہ وہ ایک وہی سے ہٹ کر معاملات سر انجام نہ دیے جائیں، اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے. اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ کمانے والا اس طرح کما رہا ہے کہ جس طرح اللہ رب کریم کا حکم ہے، جو اللہ کی حدود ہیں وہ کمانے میں ان کو حدود کو پامال نہیں کر رہا، اور نہ خرچ کرنے میں
تو یہ مومنین سے متعلق ہے، اور امرہم شورا بینہم، کہ وہ ان کے معاملات مشاورت سے ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ مشاوراتی عمل ہر سطح پر ہے، ہر علاقے میں ہے، ہر شہر میں ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے۔ یہی اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اور جو پورے گلوب کے لیے، پورے کرۂ ارض کے مومنین کے لیے ہے، تو وہ جو امام ہوگا، جو رسول ہوگا، جو تو پہلے وضاحت ہو چکی کہ ہر مومن اللہ کا رسول ہوتا ہے، لیکن ان سب میں جس کو امام بنایا جائے گا اس کے ذمہ پورے کرۂ ارض کے، پورے گلوب کے تمام مومنین کے معاملات ہوں گی۔ پھر اس کے جو ذہنی ادارے ہوں گے مختلف علاقوں تک، ملکوں تک، خطوں تک، اور یہ چیز اوپر سے نیچے آتے آتے گلی محلے تک ہوگی کہ وہاں پر انہیں امر ہوں گے، اور جو ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ ہوں گے ان کے معاملات کو ان ہدایات کے مطابق چلا رہے ہوں گے جو کہ اللہ اور رسول کی طرف سے جاری کی گئی ہوں گی، جو کہ امام ہوگا تمام مومنین کے لیے۔ سورت النساء کی آیت نمبر 89 ہے، 99، سورت النساء کی آیت نمبر 99 ہے، 89۔ اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ۔ یعنی آگے جب بھی مومنین کہیں پر نظام تشکیل دیتے ہیں، پوری انسانی تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے، جب بھی وحی کی بنیاد پر ایک اقامت دین کا ایک نظام تشکیل دیا جاتا تھا تو اس میں کئی ایک لوگ ہوتے تھے، بلکہ ماضی میں تو اکثریت ایسی ہوتی تھی کہ شروع میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ جو لوگ وحی کا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں، اور وہ ہمارے ساتھ ہماری طرح ہو جائیں، برابر ہو جائیں۔ آج بھی شروع میں یہی معاملات ہوں گے، تو وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ وحی کا اتباع کر رہے ہوں گے، وحی کی بنیاد پر انہوں نے ایک نظام تشکیل دیا ہوا ہوگا، تو وہ یہ چاہیں گے کہ یہ وحی کا اتباع نہ کریں، اور ہماری طرح یا ابھی جس حالت میں ہیں پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، انسان ہیں، تو وہ اسی حالت میں ان کو بھی لانے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ تو یہاں اللہ رب کریم نے فرمایا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو پھر مومنین کو کرنا یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کو واپس اپنے پرانے مذہب پر، پرانی روش پر لانا چاہیں، وہ ان کو اپنا دوست اور سرپرست یا اپنا ولی نہیں بنا سکتے، یعنی ان کے ساتھ وہ اسی طرح کوئی گہرا تعلق یا ایک اس طرح کا رابطہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ تو واپس ان کو اسی جس آگ سے یا جس دندن سے مومنین نے اپنے آپ کو نکالا ہوگا، وہ تو اس میں واپس مومنین کو لانا چاہیں گے، تو مومنین ان کے ساتھ رشتہ بنات قائم نہیں رکھ سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ جس طرح اس دور میں تھا، اللہ رب کریم نے فرمایا حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہ بنیادی طور پر جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین جب مدینہ میں ایک اسلامی ریاست، ایک اللہ و رسول کی اطاعت کا نظام تشکیل دے چکے تھے، تو پھر تمام مومنین نے، چاہے وہ کہیں بھی تھے، ان کے لازم تھا کہ وہ وہاں پر جائیں اور اس نظام کو تقویت دیں۔ تو اب جو لوگ ایسا نہیں کر رہے تھے تو ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کو پھر اپنا دوست، سرپرست اور دینی تعلق والا اس کے ساتھ نہیں رکھنا ہے، اس کے ساتھ دینی طور پر تعلق، بلکہ اس سے بیزاری اختیار کرنی ہے۔ کیوں کہ وہ اگر ان کے ساتھ تعلق اور دوستی اور وہ رشتہ قائم کیے جائے تو وہ تو واپس اسی جہالت اور اسی دندن میں واپس لانا چاہتے ہیں مومنین کو۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے یہی اصول رہے گا کہ جو آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، چاہے وہ کسی علاقہ کے، کسی قوم کے، کسی رنگ و نسل کے لوگ ہوں، ان کا مذہبی بیک گراؤنڈ، پس منظر کوئی بھی ہو، تو جب وہ لا الہ الا اللہ کے نظریہ حیات پر آ جائیں گے، الہکم الہ واحد کے نظریے پر آ جائیں گے، تو وہ سب ایک وحدت ہوگی۔
پھر جو لوگ اس نظریے پر نہیں آتے تو وہ چاہے آپ کے عزیز و اقارب ہوں یا نسبی رشتہ دار ہوں یا ان کے ساتھ خونی رشتہ ہو، تو وہ ان رشتوں کو پھر نظر انداز کرنا ہوگا اور ان سے ناتعنقی ظاہر کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومنین کے ساتھ بھی رشتہ ولایت رکھے اور پھر کفار کے ساتھ یا جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی وہ دوستیاں اور تعلقات اور رشتہ ولایت رکھے۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو آپ کو جس طرح ایک آدمی دو راستوں پر بیک وقت نہیں چل سکتا، دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح جو مومنین ہیں ان کو بھی جب وہ اللہ کی رسی کو تھامیں گے اور جب وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، تو جو لوگ اللہ اور رسول کے مخالف ہیں، جو اللہ کی رسی کو تھامنے والے نہیں ہیں، ان سے ان کو برات اختیار کرنی ہوگی اور ناتعنقی ظاہر کرنی ہوگی۔ تو آج کی یہ نشست ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور پھر یہ جو متبعین وحی ہیں، جو وحی کا اتباع کرتے ہیں ہر دور میں، ان کی نفسیات اور ان کی معاشرت سے متعلق جو دیگر آیات ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ان کا مطالعہ کیا جائے گا، ان کا لب لباب اور مفہوم بیان کیا جائے گا آپ کے سامنے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔